أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ अरे हाँ, म्यूट करना है, म्यूट ऑल। चले, म्यूट ऑल मैंने कर दिया। चले, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने लास्ट सेशन में सूरह आराफ शुरू किया था और सूरह आराफ की हमने फर्स्ट से 10 आयत ख़त्म की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 10 आयत एक दिन हो गई और मेरी कोशिश ये होगी कि हम हर दफ़ा 10 आयत करें। अगर नहीं हो सकेगा तो कोई बात नहीं, मैं इंसान हूँ, मैंने अपना एक तखमीना बोलते हैं ना, एस्टिमेट लगाया है। अगर वो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो अल्लाह मदद करने वाला है इंशाल्लाह। तो आया नंबर 11, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। अब वो ये कहते हैं कि जब मैं पढ़ती हूँ तो आपको समझ आती, क्योंकि मैं रुक रुक के पढ़ती हूँ। जब आप खुद पढ़ते हैं तो आप लोग पूरा इकट्ठे पढ़ लेते हैं। व लक़द, व का मतलब एंड, लक़द का मतलब सर्टेनली, यकीनन, और यकीनन खलक़नाकुम, वी क्रिएटेड यू, खलक़ना वी क्रिएटेड, कुम यू। ठीक है, इस तरह आप करके सोचा करें। खलक़ना, ये कितने लफ्ज हो गए? खलक़ना एक लफ्ज है और कुम दूसरा लफ्ज है, मिला के खलक़नाकुम, वी क्रिएटेड यू। सुम्मा देन सव्वरनाकुम, सव्वर जो है वो किससे निकला है? जैसे हम कहते हैं तस्वीर, रूट लेटर्स हैं साद वाव रा, सव्वरा युसव्विरु तस्वीरुन, जैसे हम तस्वीर कहते हैं मुसव्विर कहते हैं। सव्वरा युसव्विरु तस्वीरुन कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 2 फ़अला वाला। तो तस्वीर बनाने का क्या मतलब है? कि आपको एक शेप देना। तो एंड सर्टेनली we created you, then summa we gave you shape, we gave shape, so varna we gave shape kum to you। ठीक है, और यकीनन हमने आपको पैदा किया, फिर हमने आपकी सूरत बनाई। सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, सुम्मा देन कुलना वी सेड, लिल मलाइकति टू द एंजल्स, उसजुदू, उसजुदू आप सब कई दफा पढ़ चुके हैं। सीन जीम दाल सजदा करने से है, सजदा यसजुदू सुजूदन। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या करें? उस जुदू क्या चीज़ है? फेलुल अमर है। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, एक कमांड कर रहे हैं। तो देन वी सेड टू द एंजल्स, या वी ऑर्डर द एंजल्स, जो भी कह सकते हैं, उस जुदू प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ली आदमा टू आदम। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। अगर आप इसको फिर कहा हमने लिल मलाइकते, फरिश्तों से, उस जुदू सजदा करो आदम को। ठीक है, अगर आप वर्ड फॉर वर्ड लिख रहे हैं तो, वरना आप पूरा सेंटेंस लिख लें, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है। फसजदू, सो दे प्रोस्ट्रेटेड, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, एक्सेप्ट इब्लीस। लम यकुम मिनस साजिदीन, लम यकुन, not he was मिनस साजिदीन, of those who prostrated, जिन्होंने सजदा किया। साजिदीन का लफ्ज क्या है? इस्मुल फाइल है, और इसका मसदर क्या था? वही सजदे से निकला है, सुजूदन, उससे साजिदीन है। और सिंगुलर क्या होगा? साजिद, प्लूरल क्या है? साजिदीन। तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में से न था। आया नंबर 12, क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। क़ाल, उसने कहा, किसने कहा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा मनाका, what prevented you, what stopped you। मना यमनउ मनअन, यानी जैसे उर्दू में हम कहते हैं किस चीज ने मना किया, किस चीज ने रोका आपको। अल्लाह, दैट नॉट, तस्जुदा, you prostrated, is amartuk, when I amartuk, अमरतु यानी I commanded, का मतलब you, when I commanded you। ठीक है, तो फिर दोबारा he, Allah said, what prevented you, what stopped you, that not you prostrated when I commanded you। उसने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, किस चीज ने रोका तुमको कि नहीं तुमने सजदा किया जब मैंने हुक्म दिया तुझे। काला, ही सेड, यानी किसने कहा? इब्लीस ने कहा, अना खैरुम मिन, आई एम बेटर देन हिम, उसने कहा मैं बेहतर हूं इससे। यू खलकतनी मिन नार, यू क्रिएटेड मी, खलकता, अगेन ये खलकता, यू क्रिएटेड, और मी का मतलब है मी, मुझे। तो यू क्रिएटेड मी मिन नार, फ्रॉम फायर, यू क्रिएटेड मी फ्रॉम फायर, व खलकतहु,
خلقتا آپ نے تخلیق کی، آپ نے پیدا کیا، ہو یعنی اس کو، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، من تین فرام کلے یا فرام مڈ، یو کریٹڈ می فرام فائر اینڈ یو کریٹڈ ہم فرام کلے، آپ نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو آپ نے خاک سے، ایک آگ سے ایک خاک سے۔ یہ 11 اور 12 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، تصویر بولا تو تصویر منہ میں آ رہا ہے، تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریشن کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کس طرح ہیومن بینگز کی کریشن سٹارٹ ہوئی۔ He created us and he gave us a form, a shape like an artist۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا، جیسے ایک مصور ایک شیپ بناتا ہے، ایک تصویر بناتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو ایک شیپ دیا، ایک فارم دیا، ایک آپ کی تصویر بنائی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جس کو بنایا تھا اس کو یہ آنر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ جو وہاں پر موجود تھے، تمام فرشتے، ان سے کہا کہ سجدہ کرو۔ تو جو اینجلز ہوتے ہیں، جو ملائکہ ہوتے ہیں، وہ ایک ایسی کریشن ہوتی ہے جن کی اپنی ایک ڈسٹنکٹیو کیریکٹرسٹک ہوتی ہے، ان کے اسپیشل ٹاسکس ہوتے ہیں، سب فرشتوں کے الگ الگ ٹاسک ہوتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں معلوم ایکسیپٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں بتایا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہم کو بتایا ہے۔ اسی لیے ہم جب کوشش کرتے ہیں نا گیس کرنے کے لیے، ابھی کلاس سے پہلے عارفہ کا ایک سوال تھا، اس میں بھی میں یہی کہتی کہ ہم لوگ گیس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں گیس نہیں کرنا ہے، ہمیں جو چیز معلوم ہے 100% ہم اس کی بات کر سکتے ہیں۔ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کو ڈس اوبے نہیں کرتے، یہ بھی اللہ نے بتایا ہوا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو کہتے ہیں، جو امر، جو ٹاسک ان کو دیا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہ سب کے سب نے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اوبیڈینس میں انہوں نے سجدہ کر دیا۔ none of them hesitated، کسی نے بھی یہ نہیں کہا، کسی نے بھی ریلکٹنس شو نہیں کی، کسی نے بھی ذرا سی بھی ہیزیٹیشن نہیں دکھائی، کسی نے بھی کوئی ایروگنس نہیں، کوئی تکبر نہیں کہ ہم کیوں سجدہ کریں۔ یہ ان کا نیچر ہے اور یہ ان کی کیریکٹرسٹکس ہے۔ لیکن اب آتی ایک اور مخلوق، الا ابلیس لم یکن من الساجدین، یعنی ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ ایک اور ٹائپ آف کریشن ہے، وہ ایک ڈفرنٹ کریشن ہے فرام دی اینجلس۔ جیسے ہم ڈفرنٹ ہیں، فرشتے ڈفرنٹ ہیں، اور ابلیس اور شیاطین جن وہ ڈفرنٹ ہیں۔ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے ہم خاک سے پیدا ہوئے ہیں، اب تو ہم خاک کے ساتھ جو ہمارے ماں باپ کے جو بھی ہوتے ہیں ان سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ لائٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو جن ہیں، شیاطین ہیں، وہ آگ سے، اسموکلس فائر سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ بھی بتایا، اس کا ریفرنس دیا ہے ابلیس کے بارے میں کہ کانا من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، ففسق اس لیے اس نے ڈس اوبے کیا، اس نے کس کو؟ عن امر ربی، عن امر ربی، یعنی اس نے اپنے اللہ کی کمانڈ کو اس نے ڈس اوبے کیا۔ یہ سورہ کہف میں ہم ہر فرائیڈے کو پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 18 آیا نمبر 50، اس کو چیک کر لیجئے گا۔ تو اس کو جب کمانڈ کیا گیا ابلیس کو کہ آدم کو پروسٹیٹ کرو، اور وہ فرشتوں کے درمیان اس وقت تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس وقت کرتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے willfully انٹینشنلی، جان بوجھ کے اس نے ڈس اوبے کیا، اللہ کے کمانڈ کو ڈیفائی کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو وہ پرفیکٹلی اویئر تھا، اس کو پتا تھا کہ جو حکم دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دینے والا ہے وہ میرا رب ہے، وہ اس کو معلوم تھا، اور اس کے بارے میں ابلیس کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں تھا۔ اگر آپ کہیں کہ ہائی اس کو معلوم نہیں تھا بیچارہ، نہیں، وہ بیچارہ نہیں تھا، اس کو سب معلوم تھا، اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہی میرا رب ہے، اسی نے میری تخلیق کیا اور یہی مجھے کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ڈس اوبے کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اسے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کیوں ڈس اوبے کیا، ما منع کا، تو وہ سامنے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہی کریٹر، یہی سسٹینر ہے، یہی کنٹرول کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کیوں ڈس اوبے کیا؟ وہ اپنی جو لاجک ہے اس کو یوز کر کے اپنی ڈس اوبیڈینس کو جسٹیفائی کر رہا تھا۔ مطلب کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، میں بھی، آپ بھی، پتہ نہیں آپ کرتے ہیں لیکن ہم اس کی کوئی چھوٹی چھوٹی جسٹیفائی، میں یہ سمجھی یہ تھا اور میں یہ سمجھی یہ کر رہی ہوں، ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں اپنی غلطی کو۔ تو ابلیس نے بھی یہی کہا کہ اپنی لاجک یوز کر کے اپنی ڈس اوبیڈینس کو، اپنی نافرمانی کو جسٹیفائی کیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں سپیریئر ہوں۔ کیوں سپیریئر ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو آپ نے خاک سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے آپ نے آگ سے۔ اس نے یہ جسٹیفائی کیا کہ آگ جو ہے وہ سپیریئر ہے مٹی سے، حالانکہ یہ کہاں پر ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اسی لیے یہ جسٹیفیکیشن، یہ ایکسکیوز جو تھا، وہ اس کے جرم سے، کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں اٹ واز ایون ورس دین ہز کرائم، اس کے جرم سے بھی زیادہ یہ خراب تھا۔ یہ ایک فالس ایزمپشن تھا، یہ ایک جھوٹا کمپیریزن تھا، اپنے آپ کو اور آدم علیہ السلام کو کمپیئر کرنے کا تھا۔ یہ اس کا اصل کیوں ہوا؟ یہ اس کا پرائیڈ تھا، اس کا غرور تھا، اس کی ایروگنس تھی، اس کا تکبر تھا کہ اس نے نہیں مانا۔
تو یہ سارا غرور اور تکبر، جو تکبر ہے اور اس کا پرائڈ جو ہے وہ اس کو لے ڈوبا۔ پھر اللہ تعالیٰ، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیا نمبر 13 میں، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا تکبر تھا، اسی لیے ہمیں پتہ چلا، وہ میں اور آپ خود سے گیس نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال فاہبط منہا، فاہبط کا حبط یہبط حبوطن، حبوطن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا با تا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چل نیچے اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ، گو ڈاؤن، ڈیسینڈ، نیچے اتر جاؤ، فرام اٹ یعنی یہاں سے جہاں پر تم اونچائی پر ہو یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ اور فہبط اگین کیا ہے، بت کیا چیز ہے، فعل الامر ہے، کہ اللہ نے کمانڈ دیا کہ بس تم اتر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بس اتر جاؤ اس میں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، فما یکون فار ناٹ، یہ ما جو ہے یہ ناٹ ہے، ناٹ یکونو it is laka for you, for not it is for you ان تتکبر فیہا that you may be arrogant in it۔ تکبر آپ سب پڑھ چکے ہیں بار بار، کاف بارا سے کبر سے ہے، تکبرا یا تکبرو تکبرن، فارم کون سا ہے 5 تفعل والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم تکبر کرتے ہو تو تمہاری یہاں پر کوئی جگہ نہیں، پس نہیں ہے تمہارے لیے یہ کہ تم تکبر کرو اس میں یعنی جہاں پر اس میں تکبر کرو، جنہ میں جہاں یہ لوگ تھے۔ فخرج انکا من الصاغرین، فخرج یہ خرج سے، خرج یخرج خروجن سے ہے، یہ ایک اور فعل الامر ہے، فخرج اخرج، تو اللہ تعالیٰ فعل الامر پہ اللہ تعالیٰ سو لیو، تو آپ نکل جاؤ، آپ چلے جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نکل جاؤ، اور پھر انکا بے شک تم من الصاغرین، یو آر فرام دا ڈسگریسڈ، دا ہیوملیٹڈ ونس۔ اب صاغرین کو ڈسگریس کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ صاغر جو ہے وہ اسم الفاعل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیوملیٹڈ ونس ہوتے ہیں، جو کہ صغرا صاد غا را یعنی کہ جو ذلیل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ذلیل و خوار میں سے ہو، بے شک نکل جاؤ یہاں سے، تم ذلیلوں میں سے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا۔ تو شیطان کو اگر ہم ذلیل کہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک بیسس ہے، شیطان کو اگر ہم تکبر والا کہتے ہیں کہ تو وہ بھی ہمارے پاس بیسس ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں، یہ میں اور آپ اپنے آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ پھر 14 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ کیا شیطان کہتا ہے، شیطان کہتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون، انظرنی الی یوم یبعثون، قال ہی سیڈ، کس نے کہا؟ اب ہمیں گیس کرنا ہے کس نے کہا، ابلیس نے کہا، انظرنی give me respite, give me time۔ اس کے روٹ لیٹرز کیا، نون ظا، نظرا ینظر انظارن، فارم کون سا ہے 4، کہ مہلت دینا، ڈھیل دینا، ٹائم دینا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، انظرنی، اللہ سے مانگتا ہے، یہ بھی دیکھیں انظرنی، آپ مجھے رسپائٹ دیجئے، آپ مجھے ٹائم دیجئے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی فعل الامر ہی کہلاتا ہے، لیکن جب اللہ یوز کرتے ہیں اٹ از اے کمانڈ، جب ہم یوز کرتے ہیں اٹ از اے ریکویسٹ۔ تو ہی ریکویسٹڈ، ہی آسکڈ، ہی سیڈ کہ مجھے آپ، ہی یعنی ابلیس سیڈ گیو می رسپائٹ، گیو می ٹائم، اور پھر الا انٹل یوم یبعثون، انٹل دا ڈے they will be یبعثون، they will be raised up، یعنی جب اٹھائے جائیں گے، جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ بعث یبعث، بعثن روٹ لیٹرز کیا ہیں، بعین سا، اٹھانا یا زندہ کرنا۔ تو اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا کہ مہلت دیجئے آپ مجھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی جب لوگ اٹھائے جائیں گے، لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے جب تک مجھے ٹائم دو۔ تو آیت نمبر 15 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال انک من المنظرین، دیکھیں ڈائیلاگ ہے اللہ اور شیطان کی آپس میں، ڈائیلاگ ہے۔ قال اللہ نے کہا، ہی سیڈ، اللہ سیڈ، انک انڈیڈ you are من المنظرین، you are indeed from the ones given respite یا given time، ٹھیک ہے۔ اس نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تم کو مہلت تم ہو، انکا تم ہو من المنظرین، مہلت پانے والوں میں سے۔ اس کی اب دیکھتے ہیں ہم اس کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے شیطان نے مانگا، اور پہلے سب سے پہلے تو ہے آیا نمبر ہم کون سے 13 سے 15 کریں۔ 13 میں اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کو کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تم ڈیسینڈ کرو یہاں سے، اور تم جو ہو صاغرین میں سے ہو۔ تو یہ آنسر جو ہے، جب اس نے یہ مطلب یہ کیوں اس کو یہ ملا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے تکبر کیا اور نافرمانی کی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ میں صرف بلیو کر لینا از ناٹ انف۔ بہت لوگ کہتے ہیں بھائی یہ باقی لوگ بھی تو بلیو کرتے ہیں، چاہے یہ یہودی ہیں، چاہے یہ عیسائی ہیں، چاہے ہندو ہیں، وہ بھی تو کسی ایک پاور میں بلیو کرنا، دیٹ از ناٹ انف۔ ہمیں تو ایک اسلامک بلیف سسٹم پورے پہ ایمان لانا ہے۔
اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے ملائکہ پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے یوم آخر پہ، ہر چیز پہ ہم نے پوری طرح سے ایک تو ایمان لانا ہے، دیٹ از بلیونگ. لیکن وہ بھی پورا نہیں ہے، شیطان کو یہ سب جو بھی تھا وہ معلوم تھا، لیکن اس کا کرائم کیا تھا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بلیف کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال، ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال بہت ضروری ہیں. تو جب شیطان نے نہیں مانا تو اللہ نے اس کو اپنے قریب سے ہٹا دیا. اس کا مطلب کہ اللہ ڈپرائیوڈ ہم، اللہ نے اس کو محروم رکھ دیا اپنے گریس سے. جب وہ نزدیک تھا تو اس پہ گریس تھا، جب اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میرے گریس سے ہی نکل جاؤ تم، اس نے اللہ کی ناراضگی مول لی اور اس کو ایک پرماننٹ ہیوملیشن مل گئی. کیونکہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں میں رسپائٹ دیتا ہوں اور تم صاغرین میں سے ہوگے ہمیشہ کے لیے. تو اس دنیا میں جتنا ہم اونچا ہوتے ہیں، جتنی ہمیں رینک ملتی ہے، اتھارٹی ملتی ہے، تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم زیادہ ایروگنٹ ہو سکتے ہیں. میں نہیں کہتی ہوتے ہیں سب لوگ، لیکن جتنے ہمیں اچھی چیزیں ملتی ہیں، ہم اونچے ہوتے ہیں، وی گیٹ مور، وی ہیو چانسز، وی ہیو مور چانسز ٹو بیکم ایروگنٹ، ہمیں تکبر ہو جائے. لیکن اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ جیسے ہم اونچا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو نیچا کرنا ہے. کیونکہ اللہ کو نہ پرائڈ پسند ہے، نہ ایروگنس پسند، نہ اللہ کو غرور پسند ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب صاغرین کا لفظ یوز کیا تو میں نے آپ کو کہا کہ صاغرین ہیوملیشن کا مطلب ہے چھوٹا ہونا اور نظروں میں گر جانا. صغیر کا مطلب آپ کو پتا ہے نا، صغیر کیا ہے؟ صغیر کا مطلب ہے چھوٹا. تو چھوٹے سے یہ نکلا صاغرین، یعنی تم میننگ اسمال، بہت گرے ہوئے ہو، لولی ہو، ہیوملیٹڈ ہو. اور کس چیز کا اپوزٹ ہے صغیر؟ کبیر کا اپوزٹ. کبیر کیا ہے؟ تکبر. تم مطلب ابلیس کیا چاہتا تھا کہ وہ کبیر بنے، وہ تکبر کر رہا تھا، لیکن اس کو ملا کیا؟ وہ صغیر ہو گیا. اس کو ذرا غور سے پڑھیں، جب آپ اس کو پڑھیں گی دوبارہ سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اونچا ہونا چاہتا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا تھا، آدم کے آگے سجدہ نہیں کر رہا تھا، اللہ کے کمانڈ کو نہیں مان رہا تھا. تو کیا ہوا؟ بننا چاہ رہا تھا کبیر، بن گیا کیا؟ صغیر. بالکل اپوزٹ. اللہ رحم کرے ہم سب پہ. پھر اس کے بعد اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے رسپائٹ دے until the day they are resurrected. اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم ان لوگوں میں سے ہو جس کو میں وقت دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ابلیس جو ہے وہ اتنا ایول ہے اور اتنا سٹبن ہے، اتنا obstinate ہے کہ وہ اس نے forget نہیں کیا کہ میں کیوں نکالا گیا ہوں اس جنت سے، اس جگہ سے میں کیوں نکالا گیا ہوں، میں اتنا، اللہ نے مجھے اپنی نظروں سے کیوں گرا دیا ہے. کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ یہ سب کے سامنے بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. اور اس کا یہ مزریبل فیٹ اسی لیے ہوا کہ اس نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، مجھے تو اللہ نے آدم کی وجہ سے، میں نے سجدہ نہیں کیا تو آدم کی وجہ سے مجھے ڈسگریس کیا، میں اب آدم کو ڈسگریس کروں گا، میں اب اس کو ٹیسٹ میں ڈالوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا. آئی ول ٹیک ریونج فرام ہم. اس نے یہ سوچا، اس کی ایول نیچر تھی، اس نے کہا میں یہ کر کے چھوڑوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ شیطان جو ہے اس کا نیچر کیا ہے، ایول نیچر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دے دیا. تو یہ بگننگ تھی کس چیز کی؟ میرے اور آپ کے لیے اور کل ہیومینٹی کے لیے، کل ہیومن کائنڈ کے لیے ٹیسٹ، بگننگ آف دا ٹیسٹ. ابھی ہم کلاس سے پہلے بات کرتے کہ اللہ آزمائشوں سے بچا کے رکھے. ٹیسٹ پہلے دن سے سٹارٹ ہو گیا تھا جب ابلیس آیا، اور ابلیس کیا بن گیا؟ ہمارا کلیئر اینیمی بن گیا. اس نے یہ کہہ دیا کہ اب تو میں بدلہ لوں گا، اور کس سے لوں گا؟ انسانوں سے لوں گا. آیا نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. یہ اب کون کہہ رہی ہے؟ پھر ابلیس کہہ رہا ہے. قَالَ he said، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ فَبِمَا because you، آپ نے کیا کہا؟ آپ کی وجہ سے. أَغْوَيْتَنِي، اغوا روٹ لیٹرز ہیں، غین واو یا. اس کا لکھ لیں، آپ نے پہلے شاید نہیں پڑھا. اغوا یغوی اغوا ان، ہو سکتا ہے پہلے پڑھا ہو. گمراہ کرنا. اغوا یغوی اغوا، سوری، اغوا یغوی اغوا ان، اس کا مطلب کہ گمراہ کرنا. اور یہ کون سا فارم ہے؟ اغوا یعنی فارم 4. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اغویتنی، اغواتنی کے بدلے لکھا ہے اغویتنی، کہ آپ نے، اغویتا آپ نے مجھے گمراہ کیا، اور نی یعنی مجھے، اغوی آپ نے گمراہ کیا، نی یعنی مجھے. بیکاز یو deviated me, you misguided me, you sent me astray. تو چونکہ آپ نے گمراہ کیا مجھے، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَأَقْعُدَنَّ، surely، surely ہے، لامت توکید ہے، اور انّا بھی ہے، نون مشدد ہے، یعنی نون التوکید بھی 2 دفعہ ہے. surely I will sit، certainly. قاعدہ آپ کو پتہ ہے نا، قاف عین دال، اقعدن قاعدہ سے ہے،
qa'ada yaqudu qu'udan. Surely I will certainly sit, I will sit certainly lahum for them siratakal mustaqim, on the path straight. Sirataka, on your path. Sirataka, on your path. Al mustaqim, the straight. दोबारा कहते हैं surely I will sit certainly for them on your path straight. तो अब मैं लाजमन इनके लिए घात में बैठूंगा तेरी सीधी राह पर. आया नंबर 17. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کیسا شیطان نے چیلنج کیا اللہ کو. ثم then لآتينهم, surely I will come to them. آتیا, دیکھیں آتا جیسے آنے کو کہتے ہیں نا, آتا کہ میں آؤں گا, I will come to them. اور پھر لا بھی ہے, surely بھی ہے, لام التوکید بھی ہے, تینہم بھی ہے, یعنی تینہ نون التوکید بھی ہے, اور ہم یعنی ان کے پاس. I will come to them من بین ایدیہم, from their front. من بین ایدی کا مطلب ہے آپ کے ہمارے سامنے سے, اور پھر ومن خلفہم, and from their back, from their behind. پھر میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے. اور اردو کے ٹرانسلیشن میں لکھا ہوتا ہے پھر میں ان پر حملہ کروں گا, میں اٹیک کروں گا, کیونکہ ایک حملہ ہی ہے نا جب شیطان آتا ہے تو. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ, and from their right. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, and from their left. تو ہمیں شیطان نے کیا چیلنج کیا اللہ کے سامنے؟ اللہ کو بولا ہے کہ میں انسانوں کے آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, رائٹ سے بھی آؤں گا, لیفٹ سے بھی آؤں گا, اور ان کی داہنی جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, وَلَا تَجِدُ, and not you will find اکثرہم, اکثر ان میں سے, شاکرین, گریٹفل, اور آپ نہیں پائیے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار. مطلب اللہ جب شیطان آتا ہے اور وہ ہمیں بہکاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں. پھر 18 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال اخرج, قال یعنی اخرج, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال اخرج منہا مذموما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. بہت بڑی تھریٹ ہے سب لوگوں کا, ہمارے لیے وارننگ ہے. قال اخرج, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ he said, اللہ said اخرج, نکل جاؤ. فعل الامر اگین, خرج آپ کو معلوم ہے تو گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ, منہا, فرام اٹ, یہاں سے, مذعوما مدحورا. مذعومن کا مطلب ہے وہی ڈسگریسڈ, اور مدحورا کا مطلب ہے ایکسپیلڈ, جو ایگزائل, جو نکالا گیا ہے, جو رد کیا گیا, جو نکالا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے. بس اردو میں یہی ہے. لمن تبعک, لا means surely, certainly, تبعک, تبع یتبعو تبعن, تبع یتبعو تبعن. یہ کیا ہے؟ وہی روٹ لیٹرز ہے تابعین, لیکن یہ فارم دوسرا ہے, یہ فارم 1 ہے کہ لمن تبع کا, یعنی کہ surely whoever follows کا, you, منہم, from among them, یعنی جس نے آپ کو فالو کیا, surely, certainly, یقیناً, جس نے آپ کو فالو کیا, جس نے آپ کا کہا مان لیا. تو اللہ تعالیٰ کہ لَأَمْلَأَنَّ, لا اگین surely, ان پھر اگین, لام مشدد, نین مشدد, مطلب لام التوکید اور نون التوکید دونوں ہیں اس میں. تو املأ کا کیا مطلب ہے؟ میم لا الف روٹ لیٹرز ہیں. ملأ یملأ ملأن, ملأ یملأ ملأن, اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو فل, بھر دینا, کسی چیز کو بھر دینا, اور اس کے ساتھ لامت توکید بھی اور نونت توکید بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں certainly, پہلے تو certainly, whoever تبعک, follows you, minhum, from among them, لأملأن, certainly, I will fill certainly جہنم, جہنم کو, the hell کو, منکم, with you, یا from you, اجمعین, all of you together. یعنی کہ جو آپ ان میں سے جو بھی آپ تمہیں فالو کرے گا, شیطان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ٹھیک ہے, جو تمہیں فالو کرے گا تو میں جہنم کو بھر دوں گا تمہارے ساتھ, اور جو تمہیں فالو کرے گا ان کے ساتھ. بہت کلیئر وارننگ ہے اس میں اردو میں ہے, جو کہنا مانے گا تیرا, جو تیرا کہنا مانے گا ان میں سے, اس کو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے, تم بھی اور تمہارے جو اتباع کریں گے ان سب سے. تو پھر کیا کہتا ہے شیطان؟ ہاں نہیں, یہ تفسیر دیکھ لیتے ہیں. پھر پہلے تفسیر دیکھتے ہیں. آیا نمبر ہم کون سی آتے ہیں 16 سے 18. 16 پہ ابلیس جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو وکٹم بنا رہا ہے, انوسینٹ بنا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ تو بہت
تکبر والا ہے، وہ اپنی فالٹ کیسے ایڈمٹ کرے گا؟ تو وہ اللہ سے کہہ رہا ہے، پورا بلیم اللہ پہ لگا رہا ہے، استغفر اللہ، اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے اس سچویشن میں دن اغوائی تنی، آپ نے مجھے مس لیڈ کیا ہے، استغفر اللہ، اب آپ مجھے یہ کیا ہے آپ نے، تو میں اب ریونج لوں گا، میں بیٹھوں گا، آپ نے مجھے مس لیڈ کیا، میں اب آپ کے بندوں کو مس لیڈ کروں گا، تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس پہ میں بیٹھوں گا اور ان کو مس گائڈ کرنا. اٹ واز لائک اے چیلنج نا. تو اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا. یہ ایٹیچیوڈ ابلیس کا جو ہے وہ اس کی کمپلیٹ ڈٹرمنیشن بتا رہی ہے کہ وہ ایول پاتھ پہ چل کے رہے گا، اور ایبسولوٹلی انسسٹ کر رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ میں ہر طرف سے آؤں گا اور آپ کے بندوں کو ایسٹرے کروں گا. اس کی نیچر ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی کیریکٹرسٹک ہمیں پتا چل رہا ہے، ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیور ایول ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ کوئی پیور ایول ہے، ہاں ایک پیور ایول ہے، اینڈ دیٹ از ہو، دیٹ از دا شیطان. جو بہت شیطانی فطرت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں یہ بالکل شیطانی فطرت ہے، یا یہ بالکل شیطان کی طرح ہے. اور یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو شروع میں رہے گی، یہ فطرت ہمیشہ رہتی ہے. جس کی شیطانی فطرت ہوتی ہے وہ شیطانیت کرتا ہی رہتا ہے. پھر اگر اللہ اس کو ہدایت دے گا تبھی وہ ہدایت پہ آ سکتا ہے. تو وہ چیلنج کرتا ہے، وہ قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمام لوگوں کو آگے سے پیچھے سے ان کی ویکنسز کو ایکسپلائٹ کروں گا. میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، رائٹ سے بھی آؤں گا، لیفٹ سے بھی آؤں گا. اور جب وہ ایول ڈیڈز کے لیے ایڈکٹڈ ہو جائیں تو میں ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دوں گا کہ یہ تو اچھے کام کر رہے ہیں. ایک طرح سے یہ اس میں لکھا ہوا بھی نہیں ہے لیکن بہت جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب شیطان ہم سیدھے راستے پہ جب ہوتے ہیں تو شیطان زیادہ تنگ کرتا ہے. نماز کے لیے کھڑے ہو تو کتنی دفعہ ہے وضو ٹوٹ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں فلاں چیز ہوا کہ نہیں ہوا، جو بھولی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں سب نماز کے وقت یاد آتی ہیں. تو جب ہم سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، شیطان اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کس طرح سے میں اس کو بہکا دوں، کس طرح سے میں اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دوں. تو اس کا ایم ہمیشہ یہی رہے گا کہ وہ ہمیں پریونٹ کرے کہ ہم اللہ پر کی ایمان سے بھی ہٹ جائیں. ہمارا ایمان، اسی لیے کہتے ہیں نا جب تک موت آ نہیں جاتی ہے یہ مت سمجھو کہ ہم ایمان سے ہیں. جس وقت موت آئے گی اس سے پہلے بھی وہ آپ کو کہے گا. اسی لیے کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ خاتمہ بالایمان ہو. ورنہ وہ کیا ہوگا، وہ ہمیں سکھاتا رہے گا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، بس ابھی ابھی دیکھو، ابھی یہ دیکھو، ابھی تمہارا یہ تمہارا وہ، اور ہم اس کے بہکاوے میں آ نہ جائیں کہیں. تو اللہ ہمیں بچا کے رکھے، اللہ ہمیں ایمان کی زندگی دے اور ہم سب کا خاتمہ بھی بالایمان کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ابلیس کہہ رہا ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گریٹفل نہیں ہے. اسی لیے ان گریٹفل ہونا جو ہے اس کو بھی کفر کہتے ہیں. ایک تو شکر ہے، ایک کفر ہے. ایک گریٹفل ہونا، شکر گزار ہونا، ایک ناشکری کرنا، وہ بھی مطلب ڈس بلیف بھی ہے کفر، اور ناشکری بھی کفر ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگ زیادہ تر انگریٹفل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں، اب ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، اب کیسی طبیعت ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ذرا سر میں درد ہے، کچھ نہ کچھ انگریٹفلنس ہم بتا دیتے ہیں. موسم ٹھنڈا ہے، موسم گرم ہے، موسم یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہم شروع کر دیتے ہیں. اور میں لوگوں کو منع کرتی ہوں یہ مت کہیں کہ موسم خراب ہے. پتہ نہیں اتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسم کل خراب تھا، تو میں نے کہا خراب نہیں تھا، موسم سیویئر تھا، ہوا چل رہی تھی. ایسے بولیں آپ، سیویئر تھا، خراب نہیں ہو سکتا. جو چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی وہ خراب نہیں ہو سکتی. تو اب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب شیطان نے یہ جب ایک چیلنج دیا ہے اللہ کو، تو اس کی کنٹینیوس نیور اینڈنگ سٹرگل ہے. اور ہمارے لیے بھی یہ بہت مشکل ہے کہ ہم ایول اور گڈ میں آپس میں امتیاز رکھیں، امتیاز کریں اور ہم سیدھے راستے پر چلیں. تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یہ لوگ گریٹفل نہیں ہوں گے. تو ہمیں یہ بھی امپورٹنس پتا چلتی کہ ہمیں گریٹفل ہونا ہے. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے جب ہماری کلاس ختم ہوئی تھی تب بھی شکر پہ تھا، تو میں نے ایک جگہ پہ کوئی جو ٹاک دی تھی وہ میں نے ایڈ کر دی تھی شکر پہ. تو وہ بس وہ یاد رکھیں، چھوٹا سا تھا لیکن الحمدللہ اس میں کافی چیزیں انکلوڈڈ تھیں. تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں وہ دعائیں بھی پڑھتی رہنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. اور ہمیں وہ بھی دعائیں رہنی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. صرف شکر کے والے نہیں بلکہ وہ بھی کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ہم نے عافیت سے رکھے. حسن المسلم میں ہے میرا فیوریٹ، میں نے اللہم انی اسألک العافیہ عافیت فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں عافیت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اب لکھا ہوا ہے نا تو میں غلط پڑھ رہی ہوں، روز زبانی پڑھتی ہوں. تو اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یعنی کہ اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں
अफ़्वा वल आफ़िया, पार्डन भी मांगते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं और वेल बीइंग भी मांगते हैं। फ़ी दीनी, मेरे रिलीजन में, मेरे दीन में, व दुनियाया, और मेरे दुनियावी अफेयर्स में भी, व अहली, और मेरी फैमिली में, व माली, और मेरे वेल्थ में, मेरी प्रॉपर्टी में। अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रौआती, ए अल्लाह मेरे जो फॉल्ट्स हैं उनको कंसील कर दे, उनको छुपा दे, और व आमिन रौआती, और मुझे सेफ रख, अमन से रख, रौआती जिससे मैं डरती हूँ। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी। ये वही है पूरा जो हम कह रहे हैं, अल्लाह हमें प्रोटेक्ट कर, हमारी हिफाजत फरमा। फ़ज़नी मिन बैनि अयदी, हमारे सामने से, हमारे पीछे से, मेरे राइट से, मेरे लेफ्ट से, और मेरे ऊपर से, सबसे। और फिर आखिर में है व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताला मिन तहती, और मैं आपसे रेफ्यूज मांगती हूँ, मैं आपसे आपके पनाह में आना चाहती हूँ, आपकी अज़मत के पनाह में आना चाहती हूँ, बिअज़मतिका अन उख्ताला, कि मुझे swallow कर ले कोई चीज़, क्या चीज़, फ्रॉम बीनीथ मी, नीचे से मुझे कोई चीज़ swallow कर ले, उख्ताला यानी swallow कर ले, मिन तहती, मेरे नीचे से। अबू दाऊद में और इब्न माजा में और हिस्नुल मुस्लिम में है। ये अल्लाह ताला हिस्नुल मुस्लिम जो लोग पढ़ते हैं उन सबको ये ज़ुबानी याद होंगी, ये सब दुआएं। इसके साथ ही जो इससे पहले वाला था, अच्छा पहले इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस बता दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कहते हैं कि अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर फेल्ड टू से दीज प्रेयर्स, यानी कि जब वो इवनिंग भी आती थी और जब सुबह भी होती थी। हमारी जब सुबह शाम के अज़कार हैं हिस्नुल मुस्लिम में, उसमें ये है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंकल थे अब्बास अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने कहा कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जो मैं अल्लाह से मांगूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आफिया, आफियत मांगे। तो वो कहते थोड़ा अर्सा गुजर गया, फिर वो कहते मैं दोबारा गया, ओ मैसेंजर मुझे कुछ बताया, मैं क्या मांगू। उन्होंने फिर कहा कि आफियत मांगो, दुनिया में भी और आखिरत के लिए भी। तो यानी कि ऐसे लग रहा था कि अगर इब्न अब्बास जो हैं वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी मांगेंगे तो वही कहेंगे कि बस ये दुआ पढ़ो। तो इंस्टेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्फसाइज किया कि आफियत, कोई और दुआ के बदले वो यही मतलब वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे कोई और दुआ बताएंगे। सॉरी मैंने गलत कहा, कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब मैं जाऊंगा मुझे कोई और दुआ सिखाएंगे, लेकिन हर दफा वो आफियत की दुआ कहते थे। इसलिए कि आफियत में क्या चीज़ है, वो हमारे अल्लाह के जो बंदे हैं उनको हर मिस फॉर्चून से, हर टेस्ट से, हम कहते हैं ना, या अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर आफियत से रखे, उर्दू में भी हम ये कहते हैं ना। तो हर ईवल को दूर कर दे अल्लाह, और प्रोटेक्ट करे हमने हर एफ्लिक्शन से, हर बीमारी से, हर तकलीफ से, हर नुकसान से, हर आजमाइश से, और हमें गुनाह करने से और ईवल से। ये सब चीज़ें आफियत के अंदर आ जाती हैं। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्टिकुलरली ये दुआ करते थे कि दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें आफियत से रख, और वो रिलीजन में भी, मेरी रिलीजन में भी, मेरे दीन में भी, और मेरी दुनिया में भी, और मेरी अहली व माली, मेरी फैमिली में भी, और मेरी प्रॉपर्टी में भी। और आफियत में, रिलीजन में मतलब ये, आफियत और रिलीजन क्या होता है, आफियत एंड रिलीजन ये होता है कि मुझे हर किस्म के शक से, शुबहात से और डाउट से मुझे महफूज रख, मिसअंडरस्टैंडिंग से और इवल थॉट से। क्योंकि जब हम दीन में होते हैं तो हमें ये सब चीज़ें, शैतान कुछ ना कुछ दिमाग में वसवसा डालता रहता है, दिल में डालता रहता है। तो इसीलिए अगर हम कोई चीज़ भी हो जाए जो हमारे ईमान को हर्ट कर जाए या हमारी इबादत को डेफिशिएंट बना दे, उसका मतलब ये कि हमें आफियत की ज़रूरत है। तो ये सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा इस दुआ में, कि जब हमारी दीनी हमारे दीन में भी और हमारे दुनिया में भी, क्या जब हमारे रिलीजियस अफेयर्स अगर ऑर्डर में आ जाएं तो हमारी अल्लाह के साथ जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो जाती है। और जब हमारी अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो जाती है तो ये इससे क्या होता है, हमारी दुनिया के और भी जितने काम है वो सब, हमारे तमाम पहलू, तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें दुनिया में भी, हमें जो फिजिकल प्रोटेक्शन भी जो हम मांग रहे हैं, हम कहते हैं या अल्लाह हमें कोई फिजिकल प्रोटेक्शन भी हमें दे, हमें कोई मेंटल हार्म भी ना पहुंचे, और हमें किसी किस्म की हार्डशिप भी ना पहुंचे। और आफियत में फैमिली के लिए कि हमें मजीद इस आजमाइशों से बचा ले, मिस फॉर्चून से बचा ले, सफरिंग से बचा ले। और जब हम कहते हैं अल्लाह ताला से कि वेल्थ का भी ये कि हमारे वेल्थ को डिस्ट्रॉय ना होने दे, कोई फ्लड्स हैं, कोई फायर्स हैं, कोई थेफ्ट है, कोई बम्बार्डमेंट है। आप देख रहे हैं कि फायर से किस तरह एलए में तबाही हुई है, आप देखते हैं बम्बार्डमेंट से किस तरह फलस्तीन में तबाही हुई है। ये सब चीज़ों के लिए आफियत मांगनी चाहिए। और आफियत आखिरत में क्या चीज़ है, आफियत इन द आखिरा मीन्स के पनिशमेंट से, अल्लाह के अजाब से, कब्र के अजाब से, दोज़ख के अजाब से, दोज़ख की आग से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते हैं, हर डायरेक्शन से हमें अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें शैतान जो उसने चैलेंज किया है उससे हमें महफूज रखे। और हमें पता है कि शैतान तो वेट कर रहा है कि कब हम जरा से वीक होंगे कि वो हमें बहका दे।
اور بھی کچھ دعائیں ہیں جو ہم لوگ یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اسی کے ساتھ ہیں دوسرے بھی، جس میں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، یہ سب بھی اسی کے ساتھ ہیں، یہ بھی 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام۔ پھر ہم جو اور ریگولر دعائیں پڑھتے ہیں، ہم ہر نماز کے بعد، ہر پر نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، وہ بھی پروٹیکشن کے لیے ہے، اور 3 کل جو پڑھتے ہیں ہم ہر نماز کے بعد، اور پھر ہم جو فجر اور مغرب کے بعد 3 3 دفعہ پڑھتے ہیں، وہ بھی سب ہے، یہ سب چیزیں ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پروٹیکشن مانگنی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے، ہر وقت شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے، ہر دفعہ اللہ کے پروٹیکشن میں آنا ہے۔ یہ سب چیزیں بہت ضروری، جتنی بھی آپ دعائیں سنیں گی اس سب میں یہی سب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو آپ پڑھیں گی، جو حصن المسلم، اس سب میں یہی ہے، ان کو بس رٹ لیں اور ان کو صبح شام ان کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ آیا نمبر 17 میں جو اللہ کہہ رہا ہے کالا اخرج، اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں شیطان کو، یہ سب عافیت کے بارے میں تھا، اور کہ اس نے چیلنج کر دیا تھا نا کہ میں لیفٹ اور رائٹ سے، اس لیے میں اتنا لمبا چلی گئی۔ لیکن اب جو نیکسٹ آیت تھی 17 میں ہم پڑھ چکے تھے، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا نکل جاؤ تم ادھر، اور تم مذموم مذعومن مدحورا، پتہ نہیں اس کو مذموم کیوں کہتی ہوں، مذعومن مدحورا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے جو تمہیں فالو کرے گا اس کو بھی میں تم سب کو دوزخ میں بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہیوملیٹ کر کے ایکسپیل کیا ہے، کمپلیٹلی آؤٹ آف گریس کر دیا، اپنی گریس سے، اپنی باؤنٹی سے، اپنے فضل سے محروم کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وارن بھی کر دیا کہ وہ تمہیں دوزخ میں ہی ڈالے گا، اور جو تمہیں فالو کرے گا اس کو بھی دوزخ میں ڈالے گا۔ یعنی his followers among us، جو بھی فرام ہیومن بینگز، جو اللہ کی سوورینٹی کو بھی ریجیکٹ کرے گا، اللہ کی لیجسلیٹو اتھارٹی کو بھی ریجیکٹ کرے گا، جو اس کو فالو کرے گا، جو بھی کرے گا، اس کو شیطان کی پیروی کرے گا، تو وہ بھی اس کے فٹ سٹیپس پہ چلے گا، تو وہ بھی گائیڈنس سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ ابلیس کو اس نے ایک بڑی آرمی بھی دی ہوئی ہے، ایک بڑی آرمی دی ہوئی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو ڈیلیٹ وہ کرنے کے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں، ڈیویٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پاور دیا ہے، اور ہمیں یہ چوائس دی ہوئی ہے، فریڈم آف چوائس، کہ ہمیں وہ ٹیسٹ کریں، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں یا ہم شیطان کی بات مانتے ہیں۔ وی ہیو 2 choices، یا ہم گڈ کریں یا ہم ایول کریں، وی ہیو 2 choices، اللہ کی بات مانیں یا اللہ کی نافرمانی کریں، ہم شیطان کو مانیں یا شیطان کو دھتکاریں۔ یہ سب ہمارے اپنے چوائس میں ہے، کوئی ہمیں فورس نہیں کر سکتا، شیطان بھی فورس نہیں کر سکتا، شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے بس۔ اور ہم اینجلز نہیں ہیں، یاد رکھیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، فرشتے اللہ کو ہر سچویشن میں، ہر سرکمسٹانس میں وہ اوبے کرتے ہیں۔ تو نہ ہم فرشتوں میں سے ہیں، نہ ہم شیطانوں میں سے ہیں، شیطانوں میں سے، کیونکہ وہ شیاطین ہر وقت اللہ کو ڈس اوبے کرتے ہیں، وہ فرشتے ہر وقت اللہ کو اوبے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ ہی رول ہے، ہمارے پاس وہ رول ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، جو قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والا ہے، جو ہم خود عمل کریں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آیا نمبر 19، الحمدللہ ٹائم ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَيَا آدَمُ، اینڈ او آدم، اور اے آدم، اسکن اگین فعل الامر ہے، اسکن روٹ لیٹرز ہے سین کاف نون، یعنی ٹو لیو، ٹو اسٹے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آدم علیہ السلام کو، او آدم اسکن، رہیے آپ، اسٹے، سیٹل ہو یہاں پر، انت آپ، تم، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں تو تم کہہ رہے ہیں تم، وزوجک، زوج کا مطلب کیا ہے؟ وائف، اسپاؤس ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی تو وائف کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ وزوجک، تو ہم نے لفظ نکالا ہے نا اسپاؤس، زوج کا مطلب جوڑا ہوتا ہے، اور جو یہاں پر کیا ہے؟ وائف ہے۔ وزوجک، اور آپ کی وائف، تم اور تمہاری وائف کو، الجنت، یعنی جنت میں، ان دا گارڈن میں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ اے آدم آپ تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اب جنت کا بھی کوئی کہتا ہے گارڈن ہے، کوئی کہتا ہے جنت ہے، جو بھی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہے۔ فکولا، فکولا، ایک تو فکل ہوگا، اس کا مطلب ایک کو کہہ رہے ہیں، دونوں کو کہا، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو، فکولا اینڈ یو بوتھ ایٹ، کلا کسے؟ کھانے سے، کل ہوتا ہے نا آپ کھائیں، لیکن جب 2 لوگ ہیں تو فکولا، فکولا اینڈ یو بوتھ ایٹ من حیث شئتما، فرام ویر ایور، تم بھی نہیں، شئتما ہے 2 لوگوں کے، ویر ایور یو بوتھ وش، یعنی جو کچھ بھی آپ چاہو اس میں سے کھاؤ، آپ دونوں، آپ آدم علیہ السلام، انت و زوجک، تم اور تمہاری بیوی، جہاں سے چاہو ادھر سے جو مرضی کھاؤ،
اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو تم دونوں، ایکچولی روٹ لیٹرز ہیں، اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو تم دونوں. ولا تقربا هذه الشجرة، but ولا لا تقربا، do not تقربا، you go close to. تقربا پھر اگین ڈوئل ہے، با تقرب نہیں ہے، تقربا آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں، آدم اور حوا کو دونوں کو. do not you both کیا کریں، تقربا go close to هذه الشجرة، to this tree. اس کا مطلب کیا ہے، اور مت قریب جائیں آپ دونوں اس درخت کے، ورنہ کیا ہو جائے گا، ورنہ فتکونا من الظالمین. فتکونا دین کیا ہو جائے گا، یا ادروائز کیا ہو جائے گا، من الظالمین، یو ول بیکم فرام دا رانگ ڈوئرس، یو ول بیکم فرام دا ظالمین. اور مت جانا آپ دونوں اس درخت کے قریب، ورنہ ہو جائیں گے آپ دونوں ظالموں میں سے. آیا نمبر 20 اب ہے اصل. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فوسوس then whispered. وسوسہ کے چار روٹ آپ خالی پہلے پڑھ چکے ہیں. وسوسہ چار روٹ لیٹرز ہیں، واو سین واو سین. اور وسوسہ کا مطلب ہے کہ وسپر کرنا، وسوسہ دل میں وسوسہ ڈالنا. دین whispered، میں نے کہا نا شیطان فورس نہیں کر سکتا ہے، وہ آپ کو وسوسہ ڈالے گا. دین وسوسہ، اسی لیے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کے شیطان اور جن کے ہم جو وسوسہ ڈالتا ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھ. فوسوسہ then whispered لہما to both of them الشیطان the شیطان. وسوسہ یوسوسو وسوسۃن، تو وسوسے میں ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، وسوسے میں ڈالا ان دونوں کو شیطان نے. لیبدیا لہما، لیبدیا کیا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، با دال واو. ابدا یبدی ابداءن، ابدا یبدی ابداءن، ٹو بیکم اپیرنٹ، ظاہر ہو جانا. کون سا فارم ہے، فارم 4. لیبدیا لہما ٹو میک اپیرنٹ ٹو بوتھ آف دیم ما وریا. وریا کس سے نکلا، واو را یا، وارا یواری مواراتن، وارا یواری مواراتن، یعنی کہ جو چھپائی گئی تھی، جن کو چھپا، جو کنسیلڈ تھی، جو کورڈ تھی، جو ہڈن تھی. یہ کون سا وارا، یہ ہے فارم 3. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیوبدیا ٹو میک اپیرنٹ لہما ٹو بوتھ آف دیم ما وریا what was hidden عنہما from both of them. اگین ہما کا لفظ آ رہا ہے، من سوآتہما اگین دو کا لفظ آ رہا ہے، of their ان دونوں کے، of their both of them کے شیم یا پرائیویٹ پارٹس. سوآ کیا چیز ہے، سوآت پرائیویٹ پارٹس، اس کا سنگولر کیا ہے سوآتن، اور اس کا پلورل کیا ہے سوآ. تو یہ سوآ جو ہے یہ پرائیویٹ پارٹس ہیں، شیم ہے جو ہماری، جن کو ہمیں چھپانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بتا رہے ہیں ٹو میک اپیرنٹ ٹو بوتھ آف دیم واٹ واز ہڈن اور کورڈ فرام بوتھ آف دیم آف دیر، یعنی بوتھ آف دیم ان کا شیم یا ان کا، اس کو غور کریے گا کہ ہر دفعہ ہما 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 آ رہا ہے، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں پر جو پوشیدہ تھیں، ان دونوں کی شرم گاہیں ان سے. وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، and said، اور کہا، یہ اب کون کہہ رہا ہے، شیطان ابلیس ان کو کہہ رہا ہے. and said not forbade you، ما نہاکما not forbade کما both of you، آپ دونوں کو نہیں روکا ہے اللہ تعالیٰ نے، نہیں پریونٹ کیا ہے، ربکما آپ کے رب نے، عن هذه الشجرہ from this tree. نہا ینہا نہیون، آپ کو معلوم ہے کہ منع کرنا، روکنا نون ہا یا سے ہے. اور اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے، الا ایکسپٹ، اب یہ بتا دیا، ایکسپٹ ان تکونا that both of you become، تکونا نہیں تکونا ہے، ٹھیک ہے نا، both of you become ملکین، two angels، again two ہے، او تکونا، اور both of you become من الخالدین، from the two who will remain forever، immortal آپ بن جائیں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے بن جائیں گے. مگر اس لیے روکا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت سے کہ آپ نہ بن جائیں فرشتے، دو فرشتے، اور نہ ہو جائیں آپ دو ہمیشہ رہنے والوں میں سے. تو یہ 19 اور 20 کو اب دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ نے بھی سب ڈوول یوز کیا، فَكُلَا شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا فَتَكُونَا. میں اس لیے آپ کو یہ بار بار ایمفسائز کروں گی، جب آپ پڑھیں آپ غور کریں
کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ دونوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, آدم کو انت و زوجک اور ان کی بیوی کو حوا کو. آپ نوٹس کریں تمام ڈوئل فارم ہے, تمام افعال میں ڈوئل ہیں, اور یہ دونوں کو جو ہے جب پیراڈائز میں ان کو کمپلیٹ فریڈم ملی تھی ایکسیپٹ ایک چیز کو منع کیا تھا. There was only one forbidden thing, one prohibition, کہ اس درخت کو اس اسپیسیفک ٹری کے قریب نہ جانا, بس. باقی سب جو مرضی کھاؤ, جہاں جاؤ, جو کرو. اب قرآن جو ہے یہ سائلنٹ ہے اس میں کہ what kind of tree it was. ابھی اگر میں اور آپ سوچیں ہاں میں نے پڑھا تھا کہ یہ گندم کا درخت ہے, میں نے پڑھا تھا سیب کا درخت ہے, میں نے پڑھا تھا انار کا درخت ہے, یہ سب کیونکہ بائبل کچھ کہے گا, کوئی اور کچھ کہے گا, جو لوگوں نے اپنے آپ سے بنائے کچھ بنائے میں, بس ہمیں اتنا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا. تو اس درخت کے قریب جب کہہ دیا اللہ نے, تو کیا اس سے فرق پڑے گا کہ وہ کون سا درخت تھا؟ کچھ فرق پڑے گا؟ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے قریب نہیں جانا. اب میں جا کے پوچھوں پتہ نہیں کون سا درخت ہے, سیب کا تھا, اورنج کا تھا, ہم تو اورنج کاؤنٹی میں رہتے, کوئی اورنج کا درخت ہوگا, یہ سب چیزیں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی پرٹیکولر انفارمیشن اس میں نہیں ایڈ کی کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمیں یہ معلوم ہے بس کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. شیطان نے بس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا آیا 19 میں کہ جو مرضی کرنا ہے کرو, جو کھانا ہے کھاؤ پیو, ہر طرف آؤ جاؤ سوائے اس درخت کے, اس کے قریب نہیں جانا. اب نیکسٹ جو آیا نمبر 20 تھی اس میں وسوسہ ڈالا شیطان نے. اور آپ دیکھیں یہاں بھی ہر چیز ڈبل ڈبل ڈبل, لہما عنہما سوآتہما ما نہاکما ربکما ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. یہ پورا کا پورا آپ دیکھیں 2 لکھا ہوا ہے. شیطان نے اپنا رول وہاں سے شروع کیا جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا. اللہ سے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں سے ریونج لوں گا. آپ نے مجھے کہا اس کو سجدہ کرو, میں آپ سے میں ان بندوں سے ریونج لوں گا. اور اس نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. اس نے سٹارٹ ہی وہاں سے کر دیا, پہلے کریشن سے سٹارٹ کر دیا. اس نے اپنی ڈسیپشن سٹارٹ کر دی, اپنی دھوکہ بازی سٹارٹ کر دی. اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا, ڈاؤٹس ڈال دیے, شک ڈال دیا, اور اس کو فالس پرومسز کرنے لگا کہ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا ہے یہاں سے. اس لیے روکا ہے تاکہ کہیں آپ اینجلز نہ بن جائیں, یا آپ کو ایک ہائر سٹیٹس نہ مل جائے, آپ کی امورٹیلٹی نہ ہو جائے, مطلب کہ آپ امورٹل نہ بن جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے ٹیکنیکس جو ہیں وہ کتنے خراب ہیں, کتنے کننگ ڈیسیونگ ٹیکنیکس ہیں ہم کو مسلیڈ کرنے کے لیے. اچھا, وسوسہ کا ایک اور مطلب ہے. وسوسہ کا ایک اور مطلب نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوری مطلب تھوڑا سا تفسیر میں بتا رہی ہوں کہ وسوسہ کا مطلب ہے کہ آ کے وسپر کرو اور پھر چلے جاؤ, پھر آ کے وسپر کرو پھر چلے جاؤ. وسوسہ مطلب یہ کیپس آن ہیپننگ. جیسے زلزلہ میں نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ جھٹکا لگ جائے, زلزلہ ہلتا ہے, زمین ہلتی ہے, آتی ہے جاتی ہے, آتی ہے جاتی ہے, ٹو اینڈ فرو. تو اسی طرح یہ جو ہے زلزلہ اور یہ وسوسہ یہ ایک ہی ٹائپ کے ورڈز ہیں. اس میں یہ کہ وہ ہمیں دماغ میں ایک ڈالتا ہے, بات دل میں ڈالتا ہے, پھر ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں, تھوڑی بار پھر آگے کہتا ہے تم نے یہ نہیں سوچا, تم نے تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اچھا دوسری بات یہ کہ ایک تو آپ کو یہ وسوسہ کا بتانا ہے, دوسرا آپ کو یہ کہنا تھا کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ڈوئل ہے. کیوں ڈوئل ہے؟ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ کلیئرلی ریفیوٹ کرتی ہے کرسچینٹی کی بلیف کو. کیونکہ کرسچینٹی بلیف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں حوا نے آدم علیہ السلام کو انسائٹ کیا. حوا نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ چلو یہ درخت میں سے کھا لے. وہ ہر بلیم جو ہے ہوا پہ ڈالتے ہیں. اور انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سنفل پیدا ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم پیدا ہوتا ہے, سن لیس پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ گناہ بھی کرتا ہے ثواب بھی کرتا ہے جو کچھ. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کرسچنز؟ وہ کہتے ہیں نہیں, وہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سنفل ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں سنفل ہے. اس کی ماں کیوں سنفل ہے؟ کیونکہ حوا نے نعوذ باللہ اس نے آدم علیہ السلام کو انسائٹ کیا تھا اس گناہ پہ. اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام جو ہے حوا کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے. یہ ساری ٹویسٹڈ بلیفس ہیں, ان کو ہم کیا سوچیں گے کہ وہ کرسچینٹی کی بلیف کو بالکل کلیئر یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں دونوں تھے. اسی لیے میں کما سب آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اسی لیے جب وہ کہتے ہیں کہ جب عورتوں کو لیبر پینس ہوتے ہیں تو وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ حوا کو کی پنشمنٹ کی وجہ سے, کہ اور سب عورتیں ہم سب گناہگار پیدا ہوں گے. کین یو امیجن؟ آئی مین واٹ ٹویسٹڈ لاجک کہ ہم سب کو لیبر پینز اس لیے ہوتے ہیں. لیبر پینز کس لیے ہوتے ہیں؟ جتنا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ہوتا ہے, جب یہ تکلیف, جب بھی ایک تو بچے کو اپنے اندر رکھتی ہے, پھر وہ تکلیف ہوتی ہے اس کو پیدا کرنے میں, اس سے عورت کا لیول کتنا اونچا ہو جاتا ہے, اس کا رتبہ کتنا اونچا ہو جاتا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس کا حق سب سے زیادہ ہے، کس کی میری کمپینین شپ کا حق کس کو سب سے زیادہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں کو. سیکنڈ ٹائم پوچھا تمہاری ماں کو. تھرڈ ٹائم پوچھا تمہاری ماں کو. فورتھ ٹائم پوچھا تو کیا تمہارے باپ کو. 3 دفعہ ماں کا رتبہ اس کے بعد باپ کا آ رہا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ باپ کا رتبہ کم ہے، باپ کا لیول کم ہے، لیکن ماں کا کتنا رتبہ ہے وہ بتانے کے لیے. اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں لیبر پنشمنٹ اس لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ساری بس میں تھوڑا سا یہاں ٹینجنٹ پہ چلی جاتی ہوں صرف بتانے کے لیے کہ کرسچینٹی میں کیا الٹی سیدھی باتیں ہیں. تو شیطان نے دونوں کو جب وہ وسپر کیا تو کیا ہو گیا، اس میں اس کا ایم کیا تھا، اس کا پلان کیا تھا. اس کا پلان یہ تھا کہ ان کے کپڑے اتر جائیں. اس کو پتا تو نہیں تھا بھی کیا ہوگا، لیکن اس نے جب بس وسا ڈالا، اس کو پتا تھا کہ یہ ڈس اوبیڈینٹ ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنا آبجیکٹو تو ان کو نہیں بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے، میں آپ لوگوں کو کیوں یہ باتیں بول رہا ہوں، لیکن ان کی ڈیزائرز کے اوپر وہ پلے کر رہا تھا. ان کو پتا ہے، شیطان کو پتا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے رہوں، امورٹل ہو جاؤں، اور یا تو میری اتنی لمبی زندگی ہو جائے جیسے اینجلز کی ہے، اتنا مجھے اونچا رتبہ مل جائے جیسے اینجلز کا ہے. لیکن آپ کو پتا نا شعر بھی ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، کیونکہ ہمارے پاس چوائس ہے. فرشتے تو بالکل روبوٹس کی طرح ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. تو جب شیطان جب ایک سکسیسفل وسوسہ ڈالتا ہے تو ہمارے دل میں کیا آتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ شیطان کا آئیڈیا اور یہ خراب آئیڈیا، یہ تو بڑا اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈوئل نیچر دیا، ہمیں یہ کیپیبلٹی دی ہے کہ ہم رائٹ اور رانگ میں امتیاز کریں. ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا ہیومنس کے تو ہمارے ویکنیسز بھی ہیں، ہماری ڈیزائرز بھی ہیں، ہماری ٹیمپٹیشنز بھی ہیں جو ہم کو لیڈ اسٹرے کرتی ہیں، انلیس ہم اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں اور اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہیں. تو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو کہاں رکھا تھا، انجوائمنٹ آف ایوری تھنگ، جو کچھ حلال تھا سب ان کے لیے بس کرو، عیش کرو، جہاں جانا ہے جو کرنا ہے کرو. ایک ہی چیز سے روکا تھا، لیکن وہ ایک چیز بھی وہ کر کے بیٹھ گئے. اچھا وہ ٹری ان کو فاربیڈن کیوں کیا گیا تھا؟ اب لوگ کہیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، اللہ کی کیا وزڈم ہوگی اس میں. تو اٹ اپیئرس کہ اٹ واز نیسسری کہ کوئی چیز ایسی آئیڈینٹیفائی کرے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز بتائے کہ یہ حرام ہے. اگر ہمیں ہر چیز حلال ہوتی تو ہمارا کیا ٹیسٹ ہوتا؟ ہمارا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہہ دیتا یہ حرام ہے، گیمبلنگ حرام ہے، یا فلاں حرام ہے، یا شراب حرام ہے، یا خون، یا میتا، یا سور کا گوشت، تو پھر ہمارا ایکچول یہاں پر یا نان ذبیحہ گوشت جو ہے وہ سب، تو یہ پھر ہمیں کیا، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ اللہ کے ہم سیکھیں ہیومن ریس کہ ہمارے پاس سب چیز یہ نہیں کہ ہاں بس جو مرضی کرنا ہے کرو. ایک ٹیسٹ تو ہونا چاہیے نا. اور وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنی ڈیزائرز کو فالو نہ کریں، اپنی ہوا کو فالو نہ کریں، اور ہم لمٹس جو دیے اللہ نے اس کو ایکسیڈ نہ کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت رکھ دیا تھا بس کہ اس کے قریب نہیں جانا. شیطان نے اس پہ بھی بہکا دیا اور اس سے بھی ہٹا دیا. تو ہمیں اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے. ہمیں اپنے ڈیزائرز جب ہم کنٹرول کریں گے تو ہم میں یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ایلیویٹ کر سکیں گے. اور جب ہم اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کریں گے اس کا مطلب یہ کہ ہم انسان ہیں، ہم اینیملز نہیں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اینیمل سے اونچا کرنا ہے. اینیملز کا کیا لیول ہے؟ سب ہیومن لیول ہے نا ان کا، کہ وہ تو انوالنٹریلی ہر ڈیزائر کو فالو کرتے ہیں، کنٹرول نہیں کرتے. اینیملز کنٹرول نہیں کرتے سوائے اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنے کے اور سوائے ان بچوں کو کھانا دینے کے، وہ اپنی جو ڈیزائرز ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ جو کوالٹی، یہ جو صفت ہے ہماری، یہ ہم ہیومن بینگز کو اینیمل سے ڈسٹنگوش کرتی ہے. اینیمل سے ہم ڈفرینٹ ہیں. اور اگر ہم ہر وقت اپنے ڈیزائرز کو فالو کریں گے تو ہم بھی سب ہیومن ہو جائیں گے، اینیملز کی طرح ہو جائیں گے. اچھا ایک اور بات ہے، لوگ کہتے ہیں شیطان نے کس طرح وسوسہ ڈالا. اس نیومرس بکس لکھی جاتی ہیں، سٹوریز ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے شیطان نے یہ کیا تو شیطان کسی فارم میں آیا تو شیطان اژدہا بن گیا تو شیطان یہ بن گیا اور اس نے جو ہے آدم علیہ السلام کو اس طرح بہکایا. دیکھیں ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں کچھ نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے اپنے آپ سے لکھا ہے. قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. تو کس طرح شیطان جو ہے اس نے آدم علیہ السلام کو کانٹیکٹ کیا وہ بھی ہمیں نہیں معلوم، کس طرح وسپر کیا وہ بھی ہمیں نہیں معلوم. بس ہمیں ماننا ہے جب قرآن کہہ رہا وسوسہ ڈالا تو وسوسہ ڈالا، وہ تو غلط نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہمارے ساتھ کس طرح وہ کانٹیکٹ کرتا ہے یا کس طرح ہمیں ٹیمپٹ کرتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہمیں یہ پتا ہے فرام دی ٹرو انفارمیشن گیون ٹو اس بائی اللہ کہ وہ ٹیمپٹیشن آتی ہے.
وہ ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ ہمیں غلط کام کرنے کو کہتا ہے، وہ ہمیں ٹیمپٹ کرتا ہے کہ ہم ایول کریں، اور یہی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے جو ہم کو انکریج کر دیتی ہے کہ جو حرام ہے اس میں تھوڑا سا انٹر کر جاؤ، اس میں تھوڑا سا انٹر کر جاؤ، ایک دفعہ کر کے تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ ہماری ٹیمپٹیشنز ہیں، یہ ٹیمپٹیشن جو ہے یہ تمام جو ہے ہماری ہیومن ویکنس ہے، ہماری ہیومن نیچر ہے، لیکن یہ ویکنس جو ہے اس کو ہم ہم اس کو ہٹا کے اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، اس کو بدل سکتے ہیں، اس کو ہم اپنی اسٹرینتھ میں ڈال سکتے ہیں، ویکنس کو اسٹرینتھ بنا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ اپنے ایمان سے، ایمان کو مضبوط کریں اور ریممبرنس آف اللہ، یعنی اللہ کے اذکار کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اور اب کلاس شروع ہونے سے پہلے یہی بشرا کہہ رہی تھی کہ ایمان کی مضبوطی، ایمان کی مضبوطی جو ہوتی ہے نا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط ہونا، ہمیں جو ہماری ویکنسز سے چھٹکارا پانا، اپنے ہوا، اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو سکیمز ہیں وہ ہمارے لیے صحیح رہے گی، ہم ایز انسان ہم آگے بڑھیں گے، اور جو شیطان کی بھی سکیمز ہیں ان کو بالکل ہم پہ کوئی افیکٹ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہم اللہ کے کانشیس ہو جائیں گے۔ وی ول ہیو تقوی آف اللہ، وی ول بی اویئر آف اللہ۔ تو اس پورے آج کے سبق سے آیا نمبر 11 سے لے کے آیا نمبر 20 تک ہم نے کیا سیکھا؟ ایک کنکلوژن کر لیتے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہیومن بینگ کی کریشن کیسی بھی، اوریجن کیسی بھی۔ ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا آنر دیا۔ ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اینجل سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ہم نے سیکھا کہ اینجلز کس طرح، ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے کس طرح وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ دے نیور ڈس اوبے اللہ، بس یہ یاد رکھیں۔ ہم نے شیطان کی ڈس اوبیڈینس بھی سیکھی۔ ہم نے سیکھا کہ کس طرح شیطان نے ڈس اوبے کر کے اپنے آپ کو سپیریئر کلیم کیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم جو ہے وہ کلے سے بنا ہوا۔ یہ اس کی اپنی جسٹیفیکیشن، اپنی لاجک تھی۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح شیطان کو اپنی پریزنس سے، اپنے گریس سے، اپنے فضل سے دور کر دیا، کس چیز کی وجہ سے؟ ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے۔ ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ پرائڈ اور ایروگنس جو ہے، تکبر جو ہے، غرور جو ہے، اس کی اللہ کے پاس کوئی پلیس نہیں ہے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جب پرائڈ اور ایروگنس ہوتا ہے، کوئی بھی کبر تکبر کرتا ہے تو اس کو ڈسٹرکشن ہوتی ہے، اس کا نیچر ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کو اینڈ میں ڈسٹرکشن ملتی ہے۔ ہم نے شیطان کا یہ بھی پڑھا کہ شیطان نے کس طرح مانگا اللہ سے کہ مجھے، وہ جانتا تھا کہ یہی رب ہے، یہی مجھے مہلت دے سکتا ہے، اللہ سے مہلت مانگی، ڈیل مانگی، کب تک؟ جب تک کہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، من المنظرین انک من المنظرین، کہ آپ ان لوگوں میں سے جن کو وقت دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی، اس کو وقت دیا۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ دیٹ واز دا بگننگ آف دا ٹیسٹ، ہمارے لیے، ہیومن کائنڈ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ شیطان اور ہیومن بینگز کی جو دشمنی ہے وہ اٹرنل ہے، وہ اٹرنل ہے، آپ کو مرتے دم تک، ہمیں مرتے دم تک وہ چھوڑے گا نہیں۔ اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ شیطان ڈٹرمنڈ ہے کہ ہیومن بینگز کو وہ مس گائیڈ کرے گا، وہ رائٹ سے بھی آئے گا، لیفٹ سے بھی آئے گا، آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ شیطان نے ٹریپ بنایا کس طرح کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو کس طرح مس لیڈ کیا جائے۔ اب ان کو سب کچھ حاصل ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے اور پھر بھی آپ جو ہے تو ایک جو فاربیڈن چیز ہے اس پہ جائیں۔ تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری ہیومنز کے لیے بھی جو ٹیسٹ ہے، جو ٹرائل ہے، وہ کیا ہے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ شیطان نے یہ واو کیا ہے اور شیطان نے چیلنج کیا کہ وہ ہمیں ہر ڈائریکشن سے ایکسپلائٹ کرے گا ہماری ویکنس کو۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ شیطان کے لیے کتنا آسان ہے ہم کو ٹریپ کرنا، ایک کان میں ایک وسوسہ، دل میں وسوسہ، دماغ میں وسوسہ ڈال دینا، ایک شک ڈال دینا۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہماری یہ کنٹینیوس اسٹرگل ہے، اسپرچول اسٹرگل ہے ہماری، جو کہ ہم ہر ایول ٹیمپٹیشن سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو اسٹرگل ہے، دس از بٹوین، وی ہیو ٹو چوز بٹوین گڈ اور ایول۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمارا شکر گزار ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ شیطان نے یہ کہا نا اللہ تعالیٰ کو کہ ان میں سے بہت سارے لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے، شاکرین نہیں ہوں گے، وہ اسٹیڈ فاسٹ نہیں ہوں گے، وہ ٹیمپٹیشنز کو اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کانسیکوینسز کیا ہوئے، شیطان کو کیا پنشمنٹ ملی، شیطان کو کیا پنشمنٹ ملی، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اور ہوا کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح کہ وہ ایک گارڈن میں تھے، ریزیڈنٹ تھے، کمپلیٹ فریڈم تھی، اور لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنا فرسٹ ڈیوائن ٹیسٹ فیل کر دیا۔
فرسٹ ڈیوائن ٹیسٹ اللہ کی طرف سے تھا، اس کے قریب وہ فیل کر دیا۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ابلیس نے پھر کیا کیا، اس وقت سے اس نے ڈاؤٹ جو ہے جو اس نے آدم علیہ السلام کے دماغ میں ڈالا اور جو حوا کے کام وہ سب فالس پرومسز تھی۔ فالس پرومس کیا تھی؟ یا تو امورٹیلٹی ہو جائے گی یا آپ فرشتے بن جائیں گے۔ تو ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ شیطان کس طرح ہیومن بینگز کو مسلیڈ کرتا ہے ڈیسیپشن سے، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے۔ اور پھر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اوبیڈینٹ ہیں۔ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم حرام کے قریب نہ جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا، جو فاربڈ کیا، وی ڈونٹ گو کلوز ٹو اٹ، بس ولا تقربا، اس کے قریب بھی نہ جائیں، اور اللہ کے ہمیشہ فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے ان سلیوز میں سے بنائے، ان میں سے بنائے جو ہمیشہ اللہ کی فرما بردار رہتے ہیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے شیطان کی ٹیمپٹیشن سے اور شیطان کی وسپرنگ سے اور وسوسہ سے بھی۔ تو آج ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، تینوں کل پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Questions please. Questions؟ ویٹ کر رہی ہوں، کوئی سوال نہیں ہے؟ No questions؟ سعیدہ کوئی کوشچن نہیں ہے؟ سعیدہ کا تو ہوتا ہی ہے۔ الحمدللہ آپ نے اتنا اچھا اتنا واضح سمجھایا کہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ بس یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، سمجھانا الگ چیز ہے، سمجھ لینا الگ چیز ہے، اور عمل کرنا الگ چیز ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے والوں میں سے بنا دے، ہماری ایمان کو مضبوط کرے، عمل کرنے میں سے بنا دے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ چلیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ملتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں، سب کو شیطان سے پناہ دے، شیطان مردود سے مخلوق کے شر سے محفوظ رکھ، اور ہم سب کو اللہ ہماری اپنی نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ آمین اللہم آمین۔